खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज के इस एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईमानदार की ज़िंदगी में दुख, मुसीबत या आजमाइशें क्यों आती हैं। और मैं समझता हूं कि अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं, आजमाइशों को फेस कर रहे हैं, तो आज का प्रोग्राम आपकी रहनुमाई करेगा कि इसकी क्या बाइबली वजूहात हैं और किस तरह से हम इन दुखों का सामना कर सकते हैं और खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं बिशप आसिफ रंधावा जॉन साहब, जो कि बिशप काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एज जॉइंट सेक्रेटरी अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा रोड टू गॉड मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और पंजाब में तकरीबन इनकी 28 चर्च ब्रांचेस हैं जिनको ये हेड कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल के भी प्रोजेक्ट्स ये कर रहे हैं जिसमें ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चों को एम्पावर करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशन उन तक पहुंचाने के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बिशप आसिफ कॉलोनी जो कि बामकाम ललियानी है, वहाँ पर इन्होंने फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और अभी फ़ेज़ 3 का भी आगाज़ किया है ताकि जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, वो इस जगह पर बहुत मुनासिब पैसों में वो अपनी जगह ले सकते हैं। हम इनकी सारी खदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो बिशप साहब, आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने स्टूडियो में बुलाया और बिलखसूस फेथ टीवी के जो CEO हैं पास्टर सिसल साहब, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद के हजूर आपके लिए दुआ भी करते हैं कि खुदावंद आपको जिस तरह कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पूरी दुनिया में और ज़्यादा आपको चैनल के वसीला से और दीगर खिदमात के वसीला से आपको खुदावंद अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में और ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब आप दुआ में रहनुमाई फरमाएं। सर, आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद जिंदा खुदा, तू जो नहायत मेहरबान और रहीम है, तू हमारा रब और खुदावंद है। तू बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है और तमाम कौमों और उम्मतों का रब और खुदावंद है। हम तेरे सामने झुककर सजदा करते हैं और आज के इस अहम प्रोग्राम में तेरे हजूर में विनती करते हैं कि तमाम व्यूअर्स जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जब इस प्रोग्राम को देखें तो वो तसल्ली, तशफ़ी और कुदरत पाएँ। और खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से वो बहुत सारी आजमाइशों और बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ये दुनिया जो कि मुश्किल है, जिसमें से खुदावंद हम तंग दरवाज़ा में से गुज़र रहे हैं, वो इस कलाम के वसीला से क़ुव्वत पाकर तेरे नाम को जलाल दें और तमाम मुश्किलात और तमाम दुखों पर गालिब आएँ। आज का प्रोग्राम तेरे जलाल का बाइस ठहरे, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक ईमानदार की ज़िंदगी में दुख और आजमाइशें या मुसीबतें क्यों आती हैं बात करें, मैं चाहता हूं बिशप साहब आप हमें अपनी खिदमत के बारे में कुछ बताएं कि किस तरीके से आप अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो काफ़ी कुछ तो आपने बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान कर दिया है। आपने दरिया को कूज़े में बंद कर दिया है। तो यकीनन खुदावंद मुझे मुख्तलिफ़ खिदमात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे जो पहली खिदमत खुदावंद ने मुझे दी वो
بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی تھی، جس میں میں نے راؤنڈلی آج تک اپنے 1000 سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ گریجویٹ کیا ہے، جس میں 13 بچے یوحنا آباد میں جو ہے وہ لائرز بنے ہیں، ان میں سے 3 لڑکیاں ہیں اور 10 لڑکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنڈریڈز لڑکیاں جو ہیں اور لڑکے وہ میل نرس ہیں، BSN ہیں، اور کچھ نے MPhil بھی اس فیلڈ میں کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ میں بہت ساری خدمات دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ جو کمپیوٹر سیکشن ہے، آرمی ہے، اپنا پولیس ہے، اور دیگر جو محکمہ جات ہیں، ان میں بہت سارے بچے ہمارے کام کر رہے ہیں۔ ایون یونیورسٹیز میں 16 اور 17 اسکیل میں، کالجز کے اندر جو ہے وہ 17 اسکیل میں بہت سارے بچے جو ہم سے گریجویٹ ہوئے وہ پڑھا رہے ہیں، اور اچھے یعنی کہ کریکٹر کے ساتھ وہ آگے کام کر رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اس کے ساتھ جو خداوند نے مجھے خدمت دی وہ چرچ پلانٹنگ کی تھی، اور ہے بھی ابھی وہ چل رہی ہے۔ تو پچھلے سالوں میں 2010 سے لے کر آج تک خداوند نے یہ قابل کیا کہ چرچ پلانٹ کریں، اور اس میں ہم نے 28 چرچ آل اوور پنجاب جو ہے وہ پلانٹ کیے ہیں، جو کہ اچھے طریقے سے گرو کر رہے ہیں اور کلیسیا برکت پا رہی ہے۔ اور جو زیادہ اہم اس میں چرچ پلانٹنگ میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو خداوند نے موقع دیا کہ وہ بیپٹائز ہوں، توبہ کریں، ان میں سے لوگ جو ہے وہ اٹھے اور خداوند نے ان کو خدمت کے لیے کھڑا کیا، اور وہ خدمت اچھی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اس کے ساتھ جو ہولسٹک خدمت ہماری، چونکہ ہولسٹک خدمت ہوتی ہے جس میں سوشل خدمات بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو اس میں خداوند نے مجھے ویژن دیا کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ اور اس سے بڑھ کر کروں، جس میں کیونکہ لاہور میں اور آل اوور پاکستان شہروں میں بہت سارے ہمارے کرسچنز ہیں جو رینٹڈ ہیں اور بہت قسم پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے بچے رینٹ کی وجہ سے وہ ان کو پڑھا بھی نہیں سکتے، اچھی خوراک نہیں دے سکتے، ان کے ذہن بھی جو ہے وہ لمیٹڈ رہ جاتے ہیں، سوچ لمیٹڈ رہ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے پھر ہم نے 2021 میں کام کیا۔ پہلے ایک کالونی جو ہے وہ بشپ آصف کالونی فیز 1 سے ہم نے ڈیولپ کی، اس کے بعد 2022 میں بشپ آصف کالونی فیز 2 کو جو ہے وہ اس کی زمین خریدی، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اکاموڈیٹ ہوئے۔ جی، تو یہ خدمات ہی جو خداوند نے دی ہیں۔ اور ایجوکیشن میں ہم نے ماضی میں بہت سارے بچوں کو گریجویٹ کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا پلان ہے کہ ہم اسکولز کو جو ہے وہ بڑے لیول پر لے کے جائیں، اور اسکول کی وہ جگہیں، مسیحی جگہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول افورڈ نہیں کر سکتے، بالخصوص ولیجز کے اندر۔ تو یہ ان دنوں میں خدا نے مجھے اس بات پہ ابھارا کہ میں ولیجز کے اندر جتنی فیملیز ہیں، 40 فیملیز ہیں، 50 فیملی ہیں، تو ان فیملی میں سے ایک بچہ جو ہے اڈاپٹ کر لوں جی، تعلیم کے لیے۔ تو اگر 40 فیملی ہیں تو وہاں سے 40 بچے لے لوں، جی، ایک فیملی سے ایک بچہ، اور ان کو میں کم از کم جو 12ویں کلاس تک ہے، FSC تک ہے، ان کو میں سپورٹ کروں، فائنینشیل سپورٹ کروں، تاکہ وہ پڑھ کر، اگر میرا مقصد ہے کہ اگر ایک خاندان میں ایک بچہ بھی گریجویٹ ہو جاتا ہے جی، اور وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، تو وہ پوری خاندان کو جو ہے وہ سٹینڈ کر دیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ تعلیمی ویژن ہے جی، کہ ہر فیملی سے کم ایک بچہ پڑھے۔ بہت اچھا۔ اور اب میری کوشش ہے کہ میں زیادہ اپنا ذاتی پیسہ جو ہے وہ اپنے بچوں میں اور زیادہ انویسٹ کروں، وہ جو پڑھ نہیں سکتے، جی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں راشن دینا اچھی بات ہے، اور ہم دے بھی رہے ہیں، مختلف ہمارے خادمین بہت سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ کسی کو پڑھانا ہے۔ اگر کسی کو پڑھا دیتے ہیں تو آپ نے اس کو وہ کچھ دے دیا جو بہت بڑا ہے۔ جی، تو یہ چند خدمات ہیں جو زبردست سر، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کی ساری خدمات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ فیتھ TV کے پلیٹ فارم سے پاسٹر سیسل جان
برکت صاحب کی طرف سے بھی کہ جو خدمات آپ سر انجام دے رہے ہیں یقیناً وہ بہت زبردست ہیں. سو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا پہلا سوال خدا کے خادم سے ہوگا. بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایماندار کی زندگی میں دکھ، مصیبتیں یا آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یا خدا ان دکھوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو کیوں آنے دیتا ہے؟ آپ سوال ویسے بہت اچھے بناتے ہیں، تھینک یو سو. اور یقیناً وہ سوال جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری لائف سے بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے یہ ٹاپک کیا ہے، یہ تو آج کا میں سمجھتا ہوں یہ کرنٹ ایشو ہے اور ایک برننگ ایشو بھی ہوتا ہے. جی. کیونکہ بے شمار ایماندار جو ہے وہ دکھوں میں سے، کرائسس میں سے گزرے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بے دل ہو جاتے ہیں، ہائے خداوند تو ہماری سنتا نہیں ہے، ایسے ہے، اور بعض اوقات وہ ایمان سے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو بہت اچھا ٹاپک ہے. تو ایماندار کی زندگی کے اندر دکھوں کا اور مصائب کا آنا پاسٹر جی ضروری ہے. جی. اب دو کانسیپٹ ہیں. جب ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. تو خداوند کے ساتھ چلنا، وہ تجھے خوشحال کر دے گا، ساری قوموں سے اوپر لے جائے گا. تو وہ ایک پراسپیرٹی کا جو کلام ہے، جی. تو یعنی کہ شریعت والا ہے کہ اگر اس کے قوانین کو تم فالو کرو گے تم بہت زیادہ پراسپر ہوتے جاؤ گے ہر فیلڈ کے اندر. جی. تو جیزس میں سمجھتا ہوں کہ جب جیزس آئے تو سینیریو چینج ہوا ہے نا. اب وہاں پر جیزس کے آنے سے جو ایک کرسچن لائف جو انہوں نے ہمیں دی ہے، وہ بے شک زمین پر ہم اس کو گزار رہے ہیں، لیکن وہ ہیون فوکسڈ ہے. یعنی کہ وہ خداوند کے اگلے جو لائف ہے ہماری، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یعنی کہ کئی دفعہ کہا کہ تم زمین پر رہتے ہو، زمین جیسے نہ بنو، اور یہ کٹھن رستہ ہے، یہ مشکل رستہ ہے، اور اس میں سے تمہیں گزرنا ضروری ہے. تو ایماندار کو زمین پر رہتے ہوئے بہت سارے تکالیف میں سے، آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، اور وہ گزرے گا. اور جس قدر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزمائشوں میں سے گزرتا ہے، وہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور اس کا مورال بڑھتا جاتا ہے، اس کی روحانی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اور وہ خدا کے اور زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتا جاتا ہے. تو دکھوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا ایک ایماندار کی زندگی میں ضروری ہے، اہم ہے، جو اس کو ترقی دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی. جارج مولر صاحب فرماتے ہیں کہ مشکلات ایماندار کی خوراک ہیں. اس کا مطلب یہ جو جواب آپ نے دیا ہے اس سے ہم یہ سیکھ پائے ہیں کہ جب مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یا خدا ان کو آنے دیتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ایمان میں اور زیادہ مضبوط کرے، تاکہ ہم اور زیادہ خداوند میں مضبوط ہوتے چلے جائیں. سر اسی میں ہم آگے بڑھیں گے، اور میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے ہوگا، دکھ یا آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہیں یا ابلیس کی طرف سے آتی ہیں؟ اچھا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ دکھ کس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے ہے یا اچھا ایک بات جو میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو دکھ میں دیکھنا نہیں چاہتے. اسی طرح جو خدا باپ ہے وہ بھی ہمیں دکھ میں اور مصیبت میں پڑے رہنا نہیں چاہتے کہ ہم مصیبت میں یا دکھ میں ہی تڑپتے رہیں. لیکن خدا کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور وہ جب آزمائش ہم پر آتی ہے تو جس طرح ایک بڑا استاد ہوتا ہے، یا ہم پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایم اے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا مقابلے کا کیا ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ آتا ہے، اور اس مقابلے میں ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے مختلف
لوگوں سے مختلف جو اس سیٹ کے لیے آتے ہیں ہم نے فائٹ کرنا ہوتا ہے، پڑھائی کے لحاظ سے، ریٹن کے، اورل کے لحاظ سے، انٹرویو کے لحاظ سے ہم نے فائٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو خداوند جب دیکھتے ہیں ایماندار کو تو خداوند ہمیں آزمائش میں پڑنے دیتے ہیں۔ ہم ایک دعا کرتے ہیں جو دعائے ربانی ہے، ہم کس سے دعا کریں؟ خداوند ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، ہمیں نہ ڈال آزمائش میں۔ تو ہم خدا سے کہہ رہے ہیں خداوند ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یہ ہماری ریکویسٹ ہے خدا سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خداوند ہمیں آزماتے ہیں کہ ہم ایمان میں کس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ جب خداوند ہمیں آزماتے تو بعض اوقات وہ ہمیں یعنی کہ کمپٹیشن میں، ابلیس کے ساتھ کمپٹیشن میں لے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جیزس کو خدا باپ کیا کر رہے ہیں؟ آزما رہے ہیں۔ وہ پاک روح نے کہاں لے گیا ہے؟ وائلڈرنیس میں لے گیا ہے، جنگل میں لے گیا، تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اب آزمائش مین ہماری فائٹ ہے۔ اب فائٹ اگر آپ کسی اپنے سے ہی فائٹ کر رہے ہیں تو وہ کس کا مقابلہ ہوا؟ وہ کون سا مقابلہ ہے کہ دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں، وہ تو دیکھیں گے اس کو چوٹ نہ لگے، وہ کہے گا ایسے، تو وہ that is not competition۔ بالکل ٹھیک، وہ اس میں صحیح طور پہ جو ہے وہ پرکھ نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند ہمیں چونکہ ہماری لڑائی ہے ابلیس کے ساتھ، تو خداوند پھر ہمیں اس گراؤنڈ میں، اس فیلڈ میں چھوڑتے ہیں کہ چلیں بھائی آپ دیکھو، اب دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا پایا ہے، کتنی طاقت ہے۔ تو جس طرح جیزس وہاں پر گئے اور جیزس اس پر غالب آئے، دعا کے وسیلہ سے، روزہ کے وسیلہ سے، اپنی روحانی طاقت کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے، تو پھر خداوند ہمیں آزماتے ہیں اور وہ ہمیں گراؤنڈ میں، ایسے فائٹنگ گراؤنڈ میں، فیلڈ میں بھیجتے ہیں، اور وہاں پر پھر ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں۔ تو آزمائش خدا کی طرف سے آتی ہے ایمانداروں پر، لیکن ان کا آزمایا جانا دوسرے فیلڈ میں ہے، یعنی جہاں پہ ابلیس کے ساتھ ان کی فائٹ ہوگی، تو وہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن پر آتے ہیں۔ لیکن خداوند پھر بھی ہماری مدد کرتے ہیں، پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، اور ہم الٹیمیٹلی وہاں پر ونر ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خداوند ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتے بھی نہیں ہے جس کی ہمیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ یعنی آج کل ماڈرن دور میں اگر ایک کھلاڑی جو ہے اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، دوسرے کا بھی ویٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کا قد کتنا ہے، اس کا قد کتنا ہے، تو پھر ان کو فائٹ کروایا جاتا ہے۔ تو خداوند ہماری طاقت کے مطابق ہمیں اگلی آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ایماندار طاقت کے ساتھ آگے نکلتے ہیں اور وہ اگلے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن کئی جو ہے وہ پھر وہاں پر افسردہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے، میں ہی دکھوں میں سے کیوں گزر رہا ہوں، لیکن وہاں پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اور جب آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں ایک بات تھی کہ ٹیسٹ کے بعد ہی ٹیسٹ منی آتی ہے، کہ جب آپ ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں، امتحانات میں سے گزرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک اچھی گواہی بھی آپ کی قائم ہوتی ہے، اور خدا جب آپ کو دکھوں میں سے گزارتا ہے، مصیبتوں میں سے گزارتا ہے، تو اس کا مقصد آپ کو کمزور کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد آپ کو مضبوط کرنا اور اگلے لیولز پر لے کر جانا، اگلے درجوں پر لے کر جانا۔ یہ کہہ سکتے ہیں جتنی بڑی آزمائش ہے اتنی بڑی گواہی ہے۔ اگر آزمائش نہیں ہے تو پھر ایماندار کے پاس گواہی بھی نہیں ہے، اور گواہی ایماندار کا اثاثہ ہے جو اس کو ہر وقت جو ہے وہ یاد رہتا ہے، اور وہ دوسروں کو اس گواہی کے ذریعے اپلفٹ کرتا ہے۔
جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. ہم آگے بڑھیں گے اور بشپ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دکھوں یا آزمائشوں میں یہ تو آتی ہیں لیکن اس میں ایماندار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑبڑاتے بھی ہیں، کڑکڑاتے بھی ہیں، جب زیادہ دیر وہ مصیبت میں رہتے ہیں وہ خدا کو الزام دینا بھی شروع کرتے ہیں، خدا سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. بائبل مقدس ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ دکھوں مصیبتوں میں ایک ایماندار کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے اور اس کے مائنڈ کے اندر پازیٹیوٹی رہے اور اس کا فوکس جو ہے وہ اس کا، جس طرح پالوس کہتے ہیں کہ میرا فوکس جو ہے نا وہ آگے ہے، کراس پہ ہے جی، اور میں اس کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں، جی، میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا. تو ایماندار کو پازیٹیو ہو کر اس جگہ پر زمینی چیزوں پر نہیں، اس کا فوکس جو ہے وہ ہیون پر ہونا چاہیے، جی، اس کا فوکس خدا کی بادشاہی پر ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا زیادہ ہم یہاں پر زمین پر برداشت کریں گے اتنا زیادہ ہی ہم اس کا ہمیں اجر جو ہے وہ ملے گا. جی، تو ایمانداروں کو ہمیشہ ان آزمائشوں میں، مصیبت میں، اس دکھ میں پازیٹیو رہ کر آگے بڑھنا چاہیے. کیونکہ جب وہ نیگیٹو ہوگا تو وہ اپنی سارے اجر کو جی، اپنی وہ پیچھے ریورس ہو جائے گا، جی، جی، وہ آگے جانے کی بجائے وہ ریورس ہو جائے گا. تو ایماندار کو ہمیشہ پازیٹیو رہ کر ان تمام چیزوں میں سے گزرنا چاہیے. صبر اس میں بہت ضروری ہے، اس میں برداشت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. صبر کے ساتھ جب ہم بائبل مقدس کہتے ہیں کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو، اس کو موقع دو. اور برداشت بھی جو ہے بائبل مقدس میں 12 جگہ پہ لکھا ہے کہ جو آخر تک کیا کرے گا، برداشت کرے گا، وہی زندگی کا جو ہے وہ تاج پائے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی میں جائے. اور اگر ہم برداشت نہیں کریں گے، اگر ہم پازیٹیو نہیں رہیں گے تو پھر خداوند کی وہ چیزیں بھی ہم نہیں لے سکتے. تو بڑبڑانا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری کا سائن ہے. ایک جو سپاہی ہوتا ہے، فوجی ہوتا ہے، وہ میدان میں طاقت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اترتا ہے. حالانکہ اس کو پتہ ہے آگے گولیوں کی بچھاڑ ہے، آگے بمبس ہیں، آگے گرنیٹ ہیں، اور بعض اوقات ایک فوجی اکیلا بہت زیادہ وہ لہو لہان ہوتا ہے، بہت سارے اس کے گولیاں لگی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان پین میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ طاقت میں ہوتا ہے اور اپنے آخری سانس تک وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے غالب آنا ہے. تو تکالیف پارٹ آف کمپٹیشن ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے. تو اس میں ہمیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں پارٹ اینڈ پارسل ہے، یہ یعنی کہ بہت ضروری اور ان کا آنا ضرور ہے اور اس میں پازیٹیو رہ کر ان کو کراس کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پھر ریئل پراسپیرٹی آتی ہے، ریئل جو ہے وہ فتح آتی ہے اور ہم خداوند کے ساتھ بہت زیادہ جڑ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. بشپ صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جب کوئی ایماندار منفی رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے کیا نقصانات یا اثرات ہوتے ہیں؟ منفی رویہ تو ہر جگہ پر ہی ہمیں پیچھے لے جاتا ہے. کوئی بھی فیلڈ ہے، ہم جسمانی فیلڈ میں بھی لے جائیں، پازیٹیوٹی ہمیں آگے لے جاتی ہے اور نیگیٹیوٹی ہمیں اور زیادہ بیمار کرتی ہے، ہمیں فزیکلی کمزور کرتی ہے، ہمیں روحانی طور پر کمزور کرتی ہے اور ہر طرح سے وہ کمزوری کا باعث ہے. تو نیگیٹو وے لینا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان کا باعث ہے. تو اس میں ہمیں آزمائشوں کے بیچ میں نیگیٹو طریقہ نہیں لینا چاہیے اور نہ ہی نیگیٹو ہونا چاہیے. یہ ایماندار کے لیے ہر لحاظ سے یہ نقصان دے دیتی. جی تھینک یو سو مچ سر. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ آزمائشوں یا دکھوں میں
جب کوئی ایماندار مثبت رویہ اختیار کرتا ہے، یہ تو ہم نے پہلے منفی رویے کی بات کی، تو جب مثبت رویے میں رہتا ہے، جیسے آپ نے کہا بھی کہ ہمیں مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، پھر اس کے کیا فوائد یا برکات ہیں؟ ہاں جی، اس کے تو بہت سارے اس کے فائدے ہیں مثبت رویے کے، جی، اور یہ ہمیں ہر لحاظ سے ہی ترقی دیتا. بہت سارے فوائد ہم گن سکتے ہیں. ایک تو ایماندار کے پاس جب وہ پازیٹیو رہتا ہے تو وہ سب سے بڑی بات کہ وہ فاتح ہوتا ہے. سیکنڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فتح کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اگلے بڑے مہم کے لیے بھی وہ اس میں طاقت آ جاتی ہے. اس کے ساتھ اس کی جو ٹیسٹیمنیز آتی ہیں، وہ ٹیسٹیمنیز بے شمار کمزوروں کو طاقت مہیا کرتی اور ان کی لائف چینجنگ، دوسروں کی لائف کا ان کے چینج کرنے کا سبب بن جاتی ہے. ایک جو پازیٹیو ایماندار ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ایک لیگیسی چھوڑتا ہے، ان کے لیے ایک ورثہ چھوڑتا ہے جو کہ ان کے لیے، اس کی فیملی کے لیے اور ان کے فالوورز کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے. تو پازیٹیو رویہ سے وہ خدا کے اور زیادہ کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے. پازیٹیو رویے سے اس کی فزیکل صحت بھی بحال رہتی، اس کا ذہن جو ہے وہ بحال رہتا ہے. جب اس کا فزیک بحال رہے گی، اس کا مائنڈ بحال رہے گا، تو اس کے سینسز بھی جو ہیں وہ کیا رہیں گے، وہ اچھے رہیں گے. یعنی کہ اس کی نظر اچھی رہے گی، اس کی سماعت اچھی رہے گی، اس کی اسپیکنگ اچھی رہے گی، اس کے سینس، آل 5 سینسز جو ہیں نا وہ زیادہ بہتر ہوں گے، اور اس کے ساتھ اس کی ایج بھی جو ہے وہ بڑھے گی، جس کے وسیلہ سے وہ خدا کا اور زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، اس میں کوئی لاس ہے نہیں ہے، اور جو بھی کرے فائدہ ہی فائدہ ہے. ہاں جی، آپ کی خداوند شہرت کی بلندیوں پر بھی لے جاتے ہیں پازیٹیو رویے سے. پازیٹیو رویے میں آپ کے اخلاق بھی پھر شامل آ جاتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں لیکن وہاں پر آپ کیسا گفتگو کر رہے ہیں. یہ بڑا ہوتا ہے نا، جب کوئی تکلیف میں ہے تو اس وقت اس کو چیک کریں اس کا ریئیکشن کیا ہے. اگر وہاں پر بھی ہے تو وہ ایک گریٹ مین ہے، گریٹ مین آف گاڈ ہے، یا گریٹ وومن آف گاڈ ہے. پریز گاڈ. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آزمائشوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں مثبت رویہ اختیار کرتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرو بلیور ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم صرف اچھے حالات میں ہی شکر گزاری کرتے ہیں یا خدا کو مبارک کہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس میں تو آسان ہے بشپ صاحب، اس میں تو ایزی ہے، سب کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل آپ کے ایمان کی پرکھ یا اصل میں آپ کتنے ایماندار ہیں، اس بات کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ دکھوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ کس قدر محبت رکھتے ہیں یا کس قدر آپ کا دل مسیح کے لیے دھڑکتا ہے. سو ہم آگے بڑھیں گے، اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے ہوگا. بشپ صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایماندار آزمائشوں پر کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ جی، آزمائش پر غالب آنے کے مختلف میتھڈز ہیں. آزمائش پر ہمارے پاس جو سب سے جو بڑی اگزامپل ہے وہ جیزس کی ہے کہ وہ کیسے آزمائشوں پر غالب آئے. ان کی بڑی آزمائش تھی. یقیناً ہماری اتنی طاقت نہیں ہے اور اس لیول پر ہم آزمائے بھی نہیں جاتے جس لیول پر جیزس جو ہے وہ آزمائے گئے. تو سب سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ نے جیسے وہ بیپٹائز ہوئے تو روح القدس جو ہے وہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایماندار کے پاس روح القدس ہوتا ہے، لیکن روح القدس کے ساتھ اس کی کتنی افیلیشن ہے، کتنا وہ اس میں اسٹرانگر ہے.
اگر تو ایک ایماندار جو ہے وہ روح القدس سے بھرتا ہے جی اور روح القدس اس کے ساتھ ہے، روح القدس جدا نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی روح القدس کے وسیلہ سے بھی ہم کیا آتے ہیں، آزمائشوں پر غالب آتے ہیں، ابلیس پر غالب آتے ہیں۔ جی سیکنڈ، ہمارے پاس کلام مقدس ہے۔ ایک ایماندار کے دل اور ذہن میں جتنا زیادہ کلام ہوگا اتنا وہ اسٹرانگ سپاہی ہے، اتنا وہ طاقتور جو ہے وہ پرسن ہے۔ جی اور کلام کے وسیلہ سے جب بھی وہ گرنے لگے گا تو اس کو یکدم کلام کیا آئے گا، اس کے ذہن میں آئے گا، یاد آئے گا کہ کلام مقدس میں ایسا لکھا ہے، تو وہ کلام مقدس کی صورت میں بھی وہ غالب آتا ہے۔ یعنی پاک روح بہت ضروری ہے، جی کلام مقدس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ایماندار کا پازیٹیو رویہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے غالب آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایماندار جو ہے روزے میں اگر وہ ٹھہرتا ہے جی تو روزہ اس کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ جیزس بے شک فزیکلی وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، فزیکلی تو وہ بہت زیادہ کمزور ہوئے کس کی وجہ سے تھے؟ روزے کے وسیلہ سے۔ جی لیکن اس روزے نے ان کو آزمائش پر غالب آنے کی روحانی طاقت دی، اور انہوں نے ابلیس کے جو تینوں کویسچنز تھے جی ان تینوں کو پاک روح کے وسیلہ سے، جی روزے کی طاقت سے، جی اور پھر جو ہے کلام مقدس سے اس کو ڈیفیٹ کیا اور غالب آئے۔ جی تو ہم نے کچھ اور بھی ایڈ کر دیا کہ پازیٹیو رویہ جو ہمارا برداشت جو ہے وہ، کیونکہ کئی دفعہ ایماندار برداشت نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل اپنا عیسیٰ تھا اور یعقوب تھا، جی اس سے بھوک ہی نہیں برداشت ہوئی، وہ بھی اس کے لیے ایک آزمائش تھی، جی لیکن اس سے بھوک ہی نہیں برداشت ہوئی جس سے وہ ڈیفیٹ ہو گیا، اور یعقوب جو ہے وہ اس پر غالب آ گیا۔ جی بعض کا ایماندار اور دیگر چیزوں پر جب وہ فوکس کر لیتا ہے، جسمانی چیزوں پر، تو پھر بھی وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پاک روح ہمارے ساتھ ہو، کلام مقدس ہمارے دل میں ہو، ہمارے ذہن میں ہو، ہمارا رویہ پازیٹیو ہو، ہم برداشت کرنے والے ہوں، اور اس طرح روزے میں خداوند کے حضور میں ٹھہریں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں روحانی طاقت دیتی ہیں اور ہم آزمائش پر غالب آ جاتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب، اور ناظرین میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سارے پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ اگر آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں، تو خدا پر بھروسہ رکھیں۔ یقیناً خداوند ہمیں ان تمام آزمائشوں پر غالب آنے کا فضل عنایت کرتا ہے، اور خاص طور پہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تمام آزمائشوں پر غالب آئے، اور جب ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے تو یقیناً ہم بھی آزمائشوں پر غالب آتے رہیں گے۔ ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یعقوب کے خط میں سے، پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ سو جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو یہ ہمیں اور زیادہ ایمان میں مضبوط کرتی ہیں، روحانی طور پر میچور کرتی ہیں، ایمان کے اگلے درجوں میں لے جاتی ہیں۔ ہم ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے، اس ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ میری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ آپ کو کثرت اور قدرت کے ساتھ اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کرے۔ تھینک یو پاسٹر جی،
آپ کی خدمت بہت خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آپ کی منسٹری کو، اور سیسل جان برکت صاحب کی منسٹری جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے، چینل کے وسیلہ سے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا. تو آپ کی خدمات کو میں سلیوٹ کرتا ہوں اور خداوند سے دعا گو ہوں کہ خداوند آپ کو آپ کی خدمت کو بڑھائے. یقیناً خدمت بڑھنے کا مطلب ہے بوجھ بڑھ جاتا ہے. تو بوجھ بڑھا ہے اور خداوند اس میں آپ کو طاقت دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب. سو ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.